बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त एक बहुत ही अजीब किस्म की जंग चल रही है और जंग है जैली वीडियोस की जंग। आपने देखा कि इमरान खान की बहन अलीमा खान ने स्काई न्यूज़ को एक इंटरव्यू दिया और फिर इस इंटरव्यू की एक फेक वीडियो बनाई गई, एक जैली वीडियो बनाई गई और उस जैली वीडियो को इस सोफिस्टिकेटेड तरीके से प्रेजेंट किया गया कि बहुत बड़े बड़े जो दुनिया के अखबारात हैं उन्होंने समझा कि ये तो असली इंटरव्यू है। और फिर वो जो अलीमा खान साहिबा का एक जैली इंटरव्यू था उसकी बुनियाद पर हिंदुस्तान के बड़े बड़े अखबारात जो हैं उन्होंने ख़बरें जो हैं वो छाप दी और उसमें हिंदुस्तान टाइम्स भी और भी बड़े बड़े अखबार हैं। अब ये को पहली दफ़ा तो नहीं हुआ, इससे पहले आपने देखा कि इमरान खान की एक और बहन है नौरीन खान साहिबा, उन्होंने एक इंडियन टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू की भी एक फेक वीडियो बन गई जिसमें नौरीन खान के ज़ुबान में ये अल्फाज डाले गए कि जी मोदी साहब जो हैं उनको एक ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 भी करना चाहिए, हालांकि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की थी। अब ये जो वीडियोज़ हैं अगर आप इनका ओरिजिन देखें कि ये सबसे पहले कहाँ से शुरू हुई हैं, तो शुरू तो ये पाकिस्तान से ही हुई हैं। तो ऐसे लगता है कि जो काम पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उसके जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने शुरू किया था, यानी कि इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है या पाकिस्तान के रियासती इदारों की जो अहम शख्सियात हैं उनके ख़िलाफ़ उन्होंने जो प्रोपेगेंडा शुरू किया और उसमें उन्होंने फेक वीडियोज़ का भी एक बड़ा जो हिस्सा है वो शामिल किया। बहुत बड़ी तादाद में फेक वीडियोस भी पोस्ट की जाती रही हैं। तो उसके जवाब में अब हुकूमत जो है वो भी फेक वीडियोस पोस्ट कर रही है। और ये जो फेक वीडियोस की लड़ाई है इसमें जो दुश्मन है आपका, यानी कि पाकिस्तान का जो दुश्मन है, जो पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की अपोजिशन दोनों का मुश्तरका दुश्मन है, वो भी अपना खेल खेल रहा है। वो भी इसमें जब देखता है कि ये पीटीआई और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है ये एक दूसरे के खिलाफ फेक वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं, तो वो भी उसमें अपनी एक कारस्तानी कर देते हैं और वो भी कोई ना कोई ऐसी फेक वीडियोस ठोक देते हैं जिससे कि दोनों तरफ मज़ीद गलत फहमियाँ जन्म लेती हैं। तो ये जो पाकिस्तान में इस वक्त फेक वीडियोस की लड़ाई चल रही है, इससे एक चीज़ तो साबित हो रही है, एक चीज़ तो इस्टेब्लिश हो रही है कि ये जो दोनों साइड्स हैं, एक तरफ तहरीक इंसाफ है और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून है, उसकी दीगर इत्तेहादी जमातें हैं और उसके पीछे खड़े इदारे हैं, ये कोई असूलों की लड़ाई नहीं लड़ रहे। जब आप एक दूसरे के खिलाफ फेक वीडियोस पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पर, इसका मतलब है कि आपके पास एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई के लिए या एक दूसरे के खिलाफ पॉइंट स्कोरिंग के लिए सच्चाई नहीं है, हक सच वाली बात नहीं है आपके पास। पावर पॉलिटिक्स कर रहे हैं दोनों, और दोनों जो हैं उन्होंने जोर लगाया हुआ है फेक वीडियोस पे। फ़र्ज़ करें कि तहरीक इंसाफ वाले जो हैं उनकी बड़ी ये हक और सच की लड़ाई है, तो भाई फिर आपको फेक वीडियोस पोस्ट करने की क्या ज़रूरत है। अभी आपने देखा ना पिछले 2-3 दिन में सोशल मीडिया पर बहुत सी ऐसी फेक वीडियोज़ हैं जिसमें कि जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं उनकी तस्दीक की जा रही है। तो वो फिर क्या कर रहे हैं, दूसरी तरफ से वो फिर कभी नौरीन खान की कभी अलीमा खान की वो भी एक फेक वीडियो पोस्ट कर देते हैं जिसमें वो आपको एक इंडियन टीवी चैनल पर बैठी हुई नज़र आ रही हैं और उसमें वो इंडिया से मदद मांग रही हैं कि जनाब आप पाकिस्तान की फ़ौज को सबक सिखाएं। तो आप ज़रा सोचें इस पर कि अगर आपकी कोई असूलों की लड़ाई होती तो क्या आप ये फेक वीडियोज़ के ज़रिए एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते। मैं दोनों की बात कर रहा हूँ और मेरा ये सवाल दोनों से है, क्योंकि आप दोनों माजी में एक दूसरे के इत्तेहादी थे, आप दोनों माजी में एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर हमारे ख़िलाफ़ बयानियाँ बनाया करते थे। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे याद है कि जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जो एक सोशल मीडिया सेल कायम किया गया था, तो उसके जो एक सरबराह बनाए गए थे जिनके पास बहुत ज़्यादा फंड्स थे, तो वो भी इसी तरह यूट्यूबर्स को असाइनमेंट देते थे कि जनाब अगर आप हामिद मीर के ख़िलाफ़ या फ़लाँ के ख़िलाफ़ या फ़लाँ के ख़िलाफ़ आप एक वीलॉग करेंगे तो आपको इतने पैसे मिलेंगे। फिर एक और सेक्शन था
اور وہ کیا کرتا تھا, وہ فیک ویڈیوز بھی بناتا تھا, فیک تصویریں بھی بناتا تھا, فیک اکاؤنٹ سے وہ ٹویٹ بھی کرتا تھا, اور اس میں بہت سے لوگ تھے, اور ان کو کیونکہ پیسے کم ملتے تھے وہ آ کے ہمیں بتا دیتے تھے کہ جناب آج ہم نے آپ کے خلاف یہ چیزیں جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ پھیلائی ہیں. تو یہ کام تو شروع کیا پاکستان تحریک انصاف نے, اس زمانے کی جو خفیہ ایجنسیاں تھیں ان کے سربراہان کی نگرانی میں. کون تھے وہ صاحب؟ جنرل فیض صاحب. تو جنرل فیض صاحب نے اپنے دور میں جو ایک تحریک انصاف کی جو ایک سائبر فورس تھی, اس کی مدد سے اپنے سیاسی مخالفین اور اپنے جو ناقد تھے میڈیا میں ان کے خلاف جو ایک بیانیہ بنایا, اب اسی بیانیے کو جنرل فیض کے خلاف بھی استعمال کیا جا رہا ہے اور تحریک انصاف کے خلاف بھی استعمال کیا جا رہا ہے. صرف نام اور تصویریں بدل گئی ہیں, بیانیہ وہی ہے, وہی چل رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ مسلم لیگ نون والے یا حکومت والے یہ کہیں گے کہ نہیں ہم تو نہیں کرتے ایسا, ہم تو فیک ویڈیوز پوسٹ نہیں کرتے. تو میں یہ جو بات اس وقت آپ کے سامنے کر رہا ہوں, میں بڑے ثبوت کے ساتھ کر رہا ہوں, کیونکہ میں خود اس کا ایک وکٹم ہوں. مجھے پتہ ہے کہ فیک ویڈیو کہاں سے بنتی ہے, کون لوگ ہیں, اور کس کے کہنے پہ وہ فیک ویڈیوز اور فیک نیوز جو ہے اس کو پھیلاتے ہیں. میں اب آپ کو کیا بتاؤں, یعنی کہ تھوڑے دن پہلے کی بات ہے کہ ایک صاحب ہیں, انہوں نے جو کہ نگران حکومت میں بڑے اہم عہدے پہ فائز تھے, تو انہوں نے میرے حوالے سے کچھ بلوچستان کے ایشو پہ کچھ فیک اسکرین شاٹ بنائے, کچھ جھوٹے الزامات پر مبنی انہوں نے میری فیک تصویریں بنائیں اور وہ انہوں نے پوسٹ کر دیں اور ساتھ میں الزامات لگائے. اور انہوں نے ان صاحب نے ایک سوشل میڈیا پہ انٹرویو بھی دیا اور اس میں وہ تمام الزامات جو ہیں وہ انہوں نے شامل کر دیے. اب یہ کیا الزامات تھے؟ یہ وہی الزامات تھے جو عمران خان کے دور حکومت میں ان کے ایک وزیر صاحب جو ہیں انہوں نے میرے خلاف وہ سارے بیانات دیے. اور اس وقت بھی عمران خان کے دور میں بھی میں نے ایف آئی اے کو درخواست دی, ایف آئی اے کے سائبر کرائمز ونگ کو, کہ جناب یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے, میری زندگی کو خطرات لاحق ہو رہے ہیں اور اس جھوٹ کو بند کیا جائے سوشل میڈیا پہ. کوئی کارروائی نہیں ہوئی. اور وہ جو صاحب ہیں جب حکومت بدلی تو وہ تحریک انصاف چھوڑ کے استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو گئے. اب جب یہ اس دور حکومت میں ایک دفعہ پھر فیک نیوز کے ذریعے اور فیک ویڈیوز کے ذریعے میرے خلاف ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی کہ جناب یہ حامد میر بلوچستان میں لاپتہ افراد جو ہیں ان کا ایشو بہت اٹھاتا ہے اور یہ مارنگ بلوچ کو بڑی سپورٹ کرتا ہے. تو اس میں کیونکہ جھوٹ تھا, کچھ جعلی تصویریں شامل کی گئی تھیں, تو میں نے پھر ایف اے او کو درخواست دی, سائبر کرائم ونگ کو, اور اس کی میں نے جو نقل ہے وہ میں نے پرائم منسٹر صاحب کو بھی بھیج دی, وزیر داخلہ کو بھی بھیجی. اور پھر پرائم منسٹر آفس سے جو ڈی جی ایف آئی ہیں اس کو کہا گیا کہ اس کی آپ انکوائری کریں, کہ کیونکہ یہ جھوٹ جو پھیلایا جا رہا ہے یہ جھوٹ نہیں پھیلنا چاہیے. کچھ نہیں ہوا, نہ عمران خان کے دور میں کچھ ہوا اور نہ ہی اس دور حکومت میں کچھ ہوا. تو میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو فیک نیوز کے خلاف بہت شور مچایا جاتا ہے نا, کہ فیک نیوز نہیں پھیلانی چاہیے. فیک نیوز کو روکنے کے لیے آپ پیکا ایکٹ منظور کرتے ہیں پارلیمنٹ سے, لیکن فیک نیوز تو آپ کے اپنے لوگ پھیلا رہے ہیں. تحریک انصاف بھی پھیلا رہی ہے لیکن آپ بھی پھیلا رہے ہیں. تو کیا فرق ہے آپ دونوں میں؟ یہ میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں فرسٹ ہینڈ انفارمیشن, فرسٹ ہینڈ نالج کی بنیاد پر. اور یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس ایک مثال موجود ہے. آپ نے مئی 2025 میں بھارت جو آپ سے کئی گنا بڑا ملک ہے اس کی فوج کو اور اس کی پوری جو پروپیگنڈا مشینری ہے, اس کا جو میڈیا ہے, آپ نے اس کو شکست دی نا. کس بنیاد پر؟ سچ کی بنیاد پر. آپ کے پاس جو آپ کا جو بیانیہ تھا وہ سچائی پر مبنی تھا. وہ جھوٹ بول رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے جی اسلام آباد پہ قبضہ ہو گیا, کراچی پہ قبضہ ہو گیا, لاہور پہ قبضہ ہو گیا. ہم ان کے جھوٹ کا جواب دے رہے تھے. اور کوشش کیا تھی ان کی کہ جھوٹ کے ذریعے پاکستان میں پینک پھیلایا جائے اور پاکستان میں بے یقینی کی فضا جو ہے وہ پیدا کر کے تو اس کے ذریعے ہم پاکستان کے خلاف ایک جنگ جیت جائیں. وہ جھوٹ بول رہے تھے, ہم اور ہمارے ادارے ہم سچ بول رہے تھے. تو آپ نے سچ کے ذریعے جھوٹ کو شکست دی. دو ملکوں کی جنگ جو ہے آج کے دور میں, یہ ایک بڑا اہم واقعہ ہے آج کے دور کا,
کہ دو ایٹمی ملک تھے, ان کی جنگ ہوئی, جنگ میں جو رقبے اور آبادی کے لحاظ سے چھوٹا ملک ہے پاکستان, اس نے رقبے اور آبادی کے لحاظ سے جو بڑا ملک ہے ہندوستان, اس کو شکست دے دی, کیونکہ آپ کا بیانیہ سچا تھا, ان کا بیانیہ جھوٹا تھا. اب اگر آپ کے پاس ایک مثال موجود ہے, آپ کو ایکسپیرینس ہو گیا ہے کہ آج کے دور میں بھی لڑائی جو ہے وہ جیتنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ سچائی پر کھڑے ہو جاؤ, سچائی کا ساتھ دو, سچ بولو, جھوٹ نہ بولو. لیکن نہیں, آپ نے انڈیا کو شکست دے دی سچ کی بنیاد پر. اب ایک دوسرے کو شکست دینی ہے کیونکہ آپ کے پاس کوئی بیانیہ جو ہے وہ آپ کا مضبوط نہیں ہے, کوئی سچائی نہیں ہے, کیونکہ آپ انا پرستی کا شکار ہیں. دونوں فریق ہیں, انا پرستی کا شکار ہیں. آپ کے پاس ایک دوسرے کے خلاف لڑائی کے لیے کوئی اصول, کوئی نظریہ نہیں ہے, کیونکہ پہلے تو ماضی میں تو آپ دونوں ایک تھے نا, دونوں ایک دوسرے کے اتحادی تھے. تو اس لیے یہ مجھے پتہ ہے کہ میری باتیں آپ کو بری لگ رہی ہیں, لیکن یہ جو آپ نے ایک جعلی ویڈیوز کے ذریعے ایک جنگ شروع کی ہے, آپ ذرا سوچیں کہ یہ جو جعلی ویڈیوز کی جنگ ہے, فیک نیوز کی جنگ ہے, ایک دوسرے کو برا ثابت کرنے کے لیے, ایک دوسرے کو نیچا ثابت کرنے کے لیے آپ جھوٹ بول رہے ہیں, فیک ویڈیوز پھیلا رہے ہیں, تو اس کا فائدہ کون اٹھائے گا؟ دشمن اٹھائے گا نا اس کا فائدہ. یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے ایک دکھ ہے, ایک تکلیف ہے ایز اے پاکستانی, کہ ہم ایک فاتح قوم تھے. ہم نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن بھارت کو شکست دی مئی 2025 میں, لیکن ہم نے اس شکست کے بعد کیا کیا ہے؟ بجائے کہ ہم اپنی اس شکست کو سیلیبریٹ کرتے, ایک ہمیں گولڈن چانس ملا, ایک سنہری موقع ملا کہ ہم متحد ہو کے اور آپس کے اختلافات دور کرتے, اور یہ جو پارلیمنٹ میں آئینی ترامیم ہو رہے ہیں, ان آئینی ترامیم کے ذریعے افراد کو مضبوط کرنے کی بجائے ہم اداروں کو مضبوط کرتے. لیکن کیا کیا ہم نے آئینی ترامیم کے ذریعے بھی افراد کو مضبوط کیا, اداروں کو کمزور کیا, اور جو اپوزیشن ہے اس کے پاس بھی کوئی حکمت عملی نہیں ہے. اس کی حکمت عملی آپ نے دیکھ لی. یہ جو حال ہی میں ایک بائی الیکشن ہوا تھا, 13 سیٹوں پہ الیکشن تھا, 11 سیٹوں پہ اپوزیشن نے بائیکاٹ کیا ہوا تھا, 2 سیٹوں پہ الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا, وہ 2 سیٹیں بھی ہار گئی. تو اب یہ کوئی اپوزیشن کی بھی حکمت عملی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, اور حکومت کی بھی ٹھیک نہیں ہے, اور جو اس حکومت کو چلا رہے ہیں ان کی بھی ٹھیک نہیں ہے. تو اس لیے یہ جو آپ ایک دوسرے کے خلاف فیک ویڈیوز پوسٹ کر رہے ہیں اور فیک نیوز پھیلا رہے ہیں, یہ کام آپ کو بند کرنا چاہیے. اور اس لیے بند کرنا چاہیے کہ اس سے آپ کا دشمن جو ہے وہ فائدہ اٹھائے گا, اور وہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے نا. اب انڈین میڈیا جو ہے اس نے پہلے نورین نیازی جو ہے ان کو بلایا اپنے شوز میں, ان کے انٹرویو کیے, پھر علیمہ خان صاحبہ نے اسکائی نیوز پہ انٹرویو دیا, تو اس کو بھی بات کا بتنگڑ بنا دیا انڈین میڈیا نے. کیوں ہو رہا ہے یہ سب؟ کیوں ہو رہا ہے یہ؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ نے عمران خان اچھا ہے برا ہے, اس کی جو ملاقاتوں پر پابندی لگائی, آپ کہتے ہیں ہم نے قانون کے مطابق لگائی ہے, لیکن آپ کو یہ پابندی نہیں لگانی چاہیے تھی. آپ نے پابندی لگائی, اس سے افواہیں پھیلیں. عمران خان کی فیملی جو ہے وہ انڈین میڈیا پہ بیٹھی ہوئی نظر آ رہی ہے, وہ آپ کو انٹرنیشنل میڈیا پہ بیٹھی ہوئی نظر آ رہی ہے. وہ وہاں پہ بات کوئی اور کرتے ہیں, لیکن اس کی فیک ویڈیو بن جاتی ہے, اور پھر دنیا کو کیا لگتا ہے یہ پاکستانی ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. یہ پاکستانی جو ہیں ایک دوسرے پہ انہوں نے جو الزامات کی بوچھاڑ کی ہوئی ہے, تو پاکستان میں بہت بے یقینی ہے, بڑی افراتفری ہے. اس کا پورا جو ایک امپیکٹ ہے, اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ آپ کی اکانومی پہ بھی ہوتا ہے. لوگ جو ہیں وہ آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ کرنے سے ڈرتے ہیں کہ یار یہاں پہ تو ہر وقت لڑائی چلتی رہتی ہے. تو یہ جو ساری صورتحال ہے اس کا کوئی ایک ذمہ دار نہیں ہے. میں یہ کہوں گا اس کے ہم سب ذمہ دار ہیں, کیونکہ ہم سب یہ جو لڑائی ہے اس وقت اپوزیشن کی اور گورنمنٹ کی اور اداروں کی جو لڑائی ہے, اس میں ہم سب کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اور جب بھی کوئی ایک دوسرے کے خلاف بات ہوتی ہے, ایک دوسرے کے خلاف الزام ہوتا ہے, ہم اس کو خوب اچھالتے ہیں. اس لیے مہربانی کریں, اور یہ جو ایک دوسرے کے خلاف فیک ویڈیوز کے ذریعے نیریٹو بنانے کی کوشش ہے, یہ اب بند کر دیں. اور اگر جو آپ کے اختلافات ہیں تو وہ اختلافات کا اظہار ضرور کریں, اور ایک دوسرے کے خلاف عدالتوں میں لڑائی لڑیں, ایک دوسرے کے خلاف آپ سڑکوں میں بھی لڑائی لڑیں, بالکل لڑیں, آئین میں آپ کو اس کی اجازت ہے. لیکن جب آپ جھوٹ بولیں گے ایک دوسرے کے خلاف فیک ویڈیوز پھیلائیں گے, تو اس سے آپ کو شاید اس وقت اندازہ نہیں ہے, آپ اپنے آپ کو ڈیمیج کر رہے ہیں, آپ اپنا ہی چہرہ مسخ کر رہے ہیں. صرف اپوزیشن نہیں کر رہی, حکومت اور ادارے بھی کر رہے ہیں. تو بند کر دیں اس لڑائی کو. یہ جو فیک ویڈیوز کی لڑائی ہے یہ الٹیمیٹلی آپ کے گلے پڑے گی. اس کو بند کر دیں, اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے.